على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا الشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وهباته الطيبين الطاهرين معصومين المظلومين. أما بعد قال الله تعالى سبحانه في كتاب المجيد وخطاب العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. عبادت میں اضافہ فرما لیں. صلوات بلند گرامی قدر محبان نبی و اہل بیت نبی، دعا ہے اللہ ہم سب حاضرین و حاضرات کی حاضری بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، شہزادی کونین کا صدقہ اللہ کسی کا دار و مراد خالق بانیان مجلس کے، معاونین مجلس کے اور آپ سامعین مجلس کے، اللہ رزق میں اور عزت میں اضافہ فرمائے. شہداء ملت جعفریہ کو، خصوصاً ہمارے بھائی شہید علامہ ناصر عباس کو ذات واجب امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جھکا. ہمارے وطن کے حالات اللہ بہتر فرمائے اور ہمارے وارث کے ذوق میں اللہ حاضر فرمائے. اگر آپ زحمت نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کی عبادت سارے صاحبان اجازت کی صاحبان گرامی قدر، جہاں تک موت کا تعلق ہے، موت مذہب نہیں دیکھتی اور موت برادریاں بھی نہیں دیکھتی. مرنا ہر کسی نے ہے. موت طاقتور ہے، موت پاورفل ہے. جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، لفظ آیا نہیں جاتے، بات کو آپ کمال سمجھتے ہیں. یہ فقرہ پھر کہہ رہا ہوں، موت واقعی طاقتور ہے، موت قبلہ یقیناً پاورفل ہے، لیکن اپنی ساری طاقتوں کے باوجود موت شخص کو مار سکتی ہے، شخصیت کو نہیں مار سکتی. شہید بھائی ناصر عباس آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کی شخصیت تو موجود ہے. شخص مر گیا، شخصیت نہیں مر سکتی. مجھے نہیں پتا میری آواز کس کس مذہب تک جائے گی، کیونکہ جب مجلس میں کیمرہ موجود ہوں تو پھر بات ایک مذہب تک نہیں رہتی، اور یہ کیمرہ ظالم مکرنے بھی نہیں دیتا. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جائے. اللہ جانے اسپیکر چڑے ہے وہ مجھ سے ایسے ہی ہو. اس کا مطلب ہے آپ عادی ہو چکے. اجازت ہے میں بات جاری رکھوں. آواز یقیناً پہنچ جائے گی آپ تک. شخصیت نہیں مر سکتی.
भाई नासिर अब्बास अल्लामा हुजूर का जनाब सैयदा की वकालत वाले फिक्रे, वो जुमले, उनका वो बेधड़क दबंग लहजे में बात कर, वो हर जहन में मौजूद। और कुछ बंदे हमारे 2-4 मौलवी कत्ल करके समझते हैं ये डर जाएंगे। भाई हम अच्छी तरह जानते हैं हम सारे इसी रास्ते के राही हैं। हमारे जहनों पे खौफ नहीं है, हमें पता है जिंदगी मौत पली है तो अली की झोली में, कब्र में भी जाएंगे तो मौला की जियारत के, मौला के दीदार के लिए जाएंगे। एक फिक्रा कह रहा हूं, शख्स मरते हैं, शख्सियत नहीं मरती। फिरका जिस भाई का जो भी है, जिस मजहब तक, जिस मसलक तक मेरी बात जाए, कतन मेरे जहन में मजहबी नफरत नहीं है, मैं किसी मजहब से नफरत नहीं करता। मेंबर पे कह रहा हूं, बैठक में नहीं कह रहा, ड्राइंग रूम में बात नहीं हो रही, स्टेज पे, मेंबर पे, स्पीकर पे, कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं। हमारी मजलिसों का मकसद कोई शहर फतह करना नहीं होता। सिर्फ तो मजमे की तरतीब ऐसी है, इधर देखता हूँ ये चुप कर जाता है, इधर देखता हूँ ये चुप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारी मजलिसों का मकसद जो है वो महल्ले फतह करना नहीं, पिंड फतह करना नहीं, किसी के बाप दादे का अकीदा बदलना भी हमारा मकसद नहीं है। कई भाई हमारे अहले इस्लाम मजलिसों में इस खौफ से नहीं आते, मुझे नहीं अंदाजा डॉक्टर साहब होना था। वो तो एक साहब ने फोन किया, बिहाड़ी मैंने एक सारा शरा पढ़ा, उन्होंने कहा जी रिजवी साहब सीरीज हम डेली मंगवा के सुन रहे हैं और जी चाहता है लाइव सुने, लेकिन मजलिस में हम इसलिए नहीं बैठते। हमें बुजुर्गों ने बताया कि जो बंदा मजलिस में बैठ जाए वो कभी ना कभी शिया हो जाए। कौन पढ़ो यार, कौन पढ़ो, रहमत फरमाया जी, बिस्मिल्लाह। लिहाजा जी हम मजलिस में आना भी चाहते हैं, लेकिन इस वजह से नहीं आते कि जो बंदा मजलिस में बैठ जाए वो कभी ना कभी शिया हो जाता है। मैं आज मेरी पहली हाजिरी है ब्रेडफोर्ड में, और ये जी बिस्मिल्लाह, आप जी इजाजत है सरकार। मैं माशाअल्लाह उलमा भी तशरीफ फरमा है, आप सामईन मेरे लिए बहुत वाजिबुल एहतराम है। मेरा और आपका जो विलायत का रिश्ता है, इससे बड़ा रिश्ता है ही कोई। ये मजमे का और जाकिर मौलवी का रिश्ता यही रिश्ता है, और ये सबसे बड़ा रिश्ता है। हमें पता है इनका भी मौला अली है, हमारा भी मौला है, और इसके बगैर ना कुछ आ रहा है ना सहारा। अली हमारी मजबूरी है, अली कमजोरी है। बंदे यही तबसरा करते हैं, यार ये शिया नबी को नहीं मानते, अली को मानते हैं, और तू कहता है शिया नबी को नहीं मानते, कैसे कहते हो? कहते हैं जी हमने मजलिसों में देखे शियों के बच्चे की ज़बान तोतली क्यों ना हो, रुबाई अली की पढ़ते हैं, कसीदे अली के, मुसद्दस अली के, मुहम्मद अली के, मकालम अली के, जिक्र अली का, मिलाद अली के, किस्से अली के, कहानियां अली की, जमीन पे बैठे हैं या अली कह के, सवारी पे चढ़े या अली कह के, एक दूसरे को मिले या अली मदद कह के, यूं लगता है इनका दीन अली है, इनका धर्म अली है। मैं मिंबर पे तस्लीम कर रहा हूँ हमारी मजबूरी अली है, मैं मिंबर पे तस्लीम कर रहा हूँ हमारी कमजोरी अली है। हमसे नहीं रहा जाता अली के बगैर, नहीं जिया जाता अली के बगैर, लेकिन नुकरों पे खड़े होके एतराज करने से बेहतर है कभी हमें भाई समझ के हमारे करीब आके पूछो अली हमारी मजबूरी क्यों बन गया। मैं स्पीकर पे कह रहा हूँ, हम तो इस अली से वाकिफ ही नहीं थे, हम तो इस अली को जानते तक नहीं थे, हमें तो इस अली का तारुफ भी नहीं था, लेकिन अली हमारी मजबूरी इसलिए बन गया कि इस अली ने हमारे नबी से बेवफाई नहीं की। रहमत फरमाए
میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنا ڈر مسلمان ختم کیوں نہیں کر رہے کہ جی مجلس میں بیٹھ جاؤ تو بندہ شیعہ ہو جاتا. اوے ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. آ جایا کر اسی اگلے سنبھال دے پھر کوئی تو سمجھے گا کوئی تو لیکن ایک بات ممبر پہ بیٹھ کے کرنا چاہوں گا. اجازت ہے ویسے آپ پریشان تو نہیں ہے؟ اصل میں مولوی بندے کی ٹوپی یا ماما دیکھ کے ادھا مجمع تو اونجی ڈیڈ ہو جاتا ہے. سارے جواب دیں گے اور یہ یا علی کا واحد نام ہے جو کئی اعتکافوں کا ثواب رکھتا ہے. یہ واحد نام ہے جو 30 پاروں کی تلاوت کا ثواب رکھتا ہے. یہ سودا سوکھا نہیں. یہی بندے پریشان ہوتے ہیں, ہمارے مہینے لگ جاتے ہیں, قرآن ختم نہیں ہوتا. لہٰذا میں وضاحت کر رہا ہوں جس بات پہ پہلے تھا, قطعاً ہم کسی کا دین عقیدہ شقیدہ نہیں بدلنا چاہتے. مجھے نہیں پتا پاکستانیوں میں یا سی ڈی دیکھنے والے دوستوں میں کون کس مذہب کے, جو جس مذہب پہ ہے اسی پہ رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جتنے بندے مبلغ اعظم میرے استاد مرحوم مولانا اسماعیل دیوبندی جتنے بندے شیعہ کر کے دے گئے, ہم انہیں شیعہ رکھ لیں. یہی دین کی بڑی خدمت ہے. نئے بندے شیعہ کرنے کا کم از کم ہمارا ارادہ ہی نہیں. باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جائے. لیکن یہ ڈر ختم کرو, مذہب جو ہے اس پہ رہو, مسلک جو ہے اسی پہ رہو. لیکن زندگی بڑی کم ہے. کل میدان حشر میں نہ کہنا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں. لہٰذا میں بتا رہا ہوں, ممبر پہ کہہ رہا ہوں, واشگاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, جس عقیدے پہ ہو اسی پہ ڈٹے رہو. اپنے باپ دادے کا مذہب اپنے سینے سے لگا کے جیتے رہو. لیکن اپنی فیکٹریوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو, اپنے دفتروں میں بیٹھ کے سوچو, جنہیں مان رہے ہو کیا ان کا نام اللہ کی نماز میں لے سکتے ہو؟ ہمیں وہ قبیلہ دکھاؤ. کیا امتحان لینے کے لیے آپ نے یہ اپنا ہی دے. ذمہ داری سے اپیل کر رہا ہوں, ہمیں کائنات میں وہ قبیلہ دکھاؤ جو اللہ نے آل محمد سے بڑا بنا تھا. کسی کی توہین میرا مقصد نہیں ہے, کسی کی دل آزاری کا میں سوچ بھی نہیں سکتا. ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں ہمیں اللہ والوں نے گھیرا ہوا ہے. ان کی چالاکیوں والی حد ہے. فرنٹ پہ اللہ کو رکھتے ہیں, تبلیغ اپنے مذہب کی کرتے ہیں. اور جب سے سعودیہ انوالو ہوئے تب سے تو اخیر ہو گئی. اور وہ اللہ سے اتنے قریب ہے, پاکستانی ایک محمد اکبر نام کا عمرہ کرنے سعودیہ چلا گیا. ظاہر سعودیہ جانا. جدہ ایئرپورٹ پہ اترا, امیگریشن والے کو پاسپورٹ دیا تاکہ سٹیمپ لگائے اور میں باہر جاؤں. نام اس کا محمد اکبر تھا. اس نے پاسپورٹ پرے رکھ کے کہا تیرا نام ہی غلط ہے, محمد اکبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے ہو میری بات؟ اس قسم کے سرکار بھائی جی ہمیں حالات کا سامنا. یہاں سمجھائیے ایک بات جاتی ہے, صرف اللہ, فقط اللہ, بس.
اور پاکستان کی تو در و دیوار پہ لکھا ہوا ہے میرے لیے میرا اللہ کا. اللہ کرے اپنے وطن آپ جائیں, آپ کو بازار میں رکشا نظر آئے گا, رکشا, اس کے پیچھے فلیکس لگی ہوتی میرے لیے میرا اللہ کافی. جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے. حالانکہ رکشے والے کے لیے بھی اگر اللہ کافی ہوتا وہ گھر بیٹھتا, سردی میں سواریوں کے پیچھے کھچلنا ہوتا. بول پڑھو یار, میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں, میں موجود گفتگو کرتا ہوں. میری گفتگو کے لیے آپ کو مصر کی چھپی ہوئی کتابیں نہیں دیکھنا پڑیں گی, میں معاشرے کی زندہ بات کرنے کا. آج یہ سمجھتے ہیں اور چالاکیاں کر رہے ہیں جی میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, میرے بھائی علماء موجود ہیں, آپ تصدیق کروا لیں, یہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. لیکن ان قاریان قرآن کو قرآن کا لہجہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ واقعی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, یہ آیت کا ترجمہ ہے. لیکن اللہ نے مولویوں سے کہا تھا کہ کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. اللہ نے رسول اللہ سے کہا, اللہ نے محمد عربی سے کہا کہ یہ بتوں کو پوجنے والے ہیں, ان بت پرستوں سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندے کو محمد ہونا چاہیے. اور پورے یقین کی فضا میں عرض کر رہا ہوں, اگر ان کے لیے اللہ کافی ہے پھر میری مسلمانوں سے اپیل ہے, پورے دنوں کے بنو اور جب آذان کا ٹائم ہو 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور آذانیں ختم کر دو, کیونکہ اللہ کافی ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ جب کلمہ پڑھو تو لا الہ الا اللہ تک رکھو, پھر محمد رسول اللہ کیوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ تک رکھو کیونکہ اللہ. جناب ہم سے علی ولی اللہ پوچھ رہے تھے, ہم جناب سے محمد رسول اللہ پوچھنے والے ہیں. یہ کہتے تھے شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے, حالانکہ وہ بھی مولا کائنات کے فرمان کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے. یا علی آپ نے اپنے آپ کو الف نہیں کہا, بے نہیں کہا, آپ نے آسی والی اخیر کر دی اور آپ نے اپنے آپ کو بے کا نقطہ کہا ہے. علی فرماتے ہیں مجھے مانتے ہو تو میری بات مانو, میں الف نہیں ہوں, الف کی عدد 1 ہے, ایک ذات اللہ کی ہے, میں بے نہیں ہوں, بے کی عدد 2 ہے, دوسری ذات محمد کی ہے, میں اللہ بھی نہیں میں محمد بھی نہیں, میں تو محمد سے اتنا چھوٹا ہوں جتنا نقطہ بے سے چھوٹا ہوتا ہے, لیکن ضروری اتنا ہوں اگر نقطہ مٹا دو بے پہچان ہی نہیں جاتی. اب جب بندے پوچھتے ہیں شیعہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں, اے علی ولی اللہ نہیں پڑھتے, بے پوری پڑھتے ہیں. آپ اگر کچھ جذباتی تنظیموں میں شامل ہو کے یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان میں 10 شیعہ قتل کریں گے اور پاکستان کی مجلس سے متاثر ہو جائیں گے, علی علی ختم ہو جائے گا, میں پورے یقین اور اعتماد سے اور اپنے مجمع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں 4 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم نہیں ہو سکتا. وہ شیعہ نہیں تھے, علی تھا.
شیعہ نہیں ہوں گے. جی جلوس نے نکلنے چاہیے. محرم کے جلوس بھی بند کرواؤ اور ربیع الاول کے بھی بند. یہ پاکستان میں مطالبہ ہوا اور نیچے لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت. وہ کون سے اہل سنت ہے بھائی جنہیں 12 ربیع الاول اچھی نہیں لگتی ہے؟ لہذا میں وضاحت کر رہا ہوں, ٹی وی میڈیا وضاحت نہیں کرتے. وہ اہل سنت ان کا مذہب نہیں ہے, ان کی جماعت کا نام ہے, ان کی تنظیم کا نام ہے. پہلے سپاہ صحابہ تھا, اس میں پابندی لگ گئی. اب انہوں نے نام تنظیم کا اہل سنت رکھ لیا, مذہب نہیں. وہ شیعہ سنی تو ایک ندی کے کنارے ہیں, ایک آسمان کے تارے ہیں, ایک قرآن کے پارے ہیں, ایک گلشن کے پھول ہیں, کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. وہ ایک مذہب نہیں, وہ تنظیم ہے. اور تنظیم نے بھی کمال کر دیا, پنڈی میں جلوس نکالا, بینر اٹھائے تھے. محرم اور ربیع الاول کے جلوس بند کروائے جائیں. جلوس بند کروانے کا مطالبہ بھی جلوس نکال کے کر رہے ہیں. حسینیہ پانچ نعرے پانچ تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے. اور پھر مطالبہ, پھر آگے تھوڑا پتہ نہیں اچانک تبدیلی کیا مزاج میں. جی اگر روٹ بند, جلوس بند نہیں ہوتے تو روٹ بدل دو. کیوں بھائی؟ جی جماعت کا ٹائم ہے, عبادت نماز متاثر ہوتی ہے, ماتمی جو ہے پڑھتے. اور حسین کے نام سے تمہاری نماز ٹوٹ جاتی ہے, تم نے محمد کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا. جو اپنے علماء کرام سے پوچھو سجدے میں نبی, شاہ جی کل نبی نے تسبیح پڑھتے پڑھتے سوچا کہ یا اللہ میں اس کا نانا بعد میں, تیرا نبی پہلے. 3 تسبیحیں پڑھ کے میں نے سر اٹھا لینا, بہتر ہے حسین خود اتر جائے. اب جب نبی سوچ رہے تھے حسین اتر جائے, اب نبی کے ذہن میں کون ہے؟ پہلی دفعہ آنا کوئی جرم ہوتا ہے؟ کئی بندے صرف فوٹو کا ایکشن ہوتا ہے. نہیں یہ تو زیادہ غور نہ کریں, اس سے زیادہ مجھے غور چاہیے. ذہنی طور پہ آپ میرے قریب رہے, نبی کے تصور میں حسین. یہ ٹیبل ادھر اس طرف ہے, میں ٹیب بھی رکھ لوں تو آپ بھی سو کرو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیہ, حسینیہ, یزیدیہ, نعرہ سلوات. اجازت ہے سجدے میں نبی, حسین صرف کندھے پہ نہیں, نبی کے ذہن میں حسین. نورانی روحانی مجموعہ ہے, بات کو کمال سمجھتے ہو. اور پھر آپ نے نہیں سمجھنا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. وہاں کے 2 بندے نماز پڑھنے ہمارے تبلیغ پہ نکلے ہوئے آگے, ہمارے میدانی علاقے وزیرستان اڈے پہ اترے, مسجد اڈے پہ ہوتی ہے, اٹھ کے جماعت میں شامل ہو, نماز پڑھ کے باہر آئے, ایک دوسرے سے کہتے ہیں شکر اللہ جماعت مل گئی. پہلے والے نے کہا اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے نکل جانے. ان نمازوں کے معنی کیوں؟ میں تجھے محمد کی نماز دکھا, صرف
کندھے پہ حسین نہیں، نبی کے ذہن میں. جب کہہ رہے حسین اتر جائے، کیونکہ خدا کا فرمان ہے، آیت ہے، وما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ بھی نہیں، بس صرف رسول. یہ استثناء موجود ہے. اس کا مطلب ہے رشتہ داریاں اس کے نزدیک نہیں ہیں، اور جب رشتہ داریاں نہیں چلتی یاریاں کیسے چلتی؟ موجودہ دیکھ رہا ہوں، نہیں تو جو بندہ دیوار کا آسرا لے کے بیٹھا ہو نا، وہ تو سبحان اللہ بھی کسی کو نہیں کہتے، وہ سارا مجمع داد دے رہا ہے. اور جنہیں سبحان اللہ نہیں آتی، انا للہ پڑھو میں ٹوٹ جائے. خدا کے واسطے فریش بیٹھو، ریلیکس بیٹھو. ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیتا جاگتا مجمع، خوبصورت چہرے، حاضر ناظر مجمع سے میں حاضر ناظر اپیل کر رہا ہوں، حاضر ناظر گفتگو کر رہا ہوں. محمد کے ذہن میں حسین، تصور میں حسین، نماز اللہ کی ہو رہی ہے، خیالوں میں حسین. بیٹے کے ذکر سے نماز ہو جاتی ہے، ابے کی ولایت سے نہیں ہو سکتی. حسین تصور میں، حسین خیالوں میں، حسین یادوں میں. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. میں علماء اسلام سے اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، ہمیں ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ محمد نے اس نماز کو دوبارہ پڑھا تھا، اس نماز کو دوبارہ پڑھا تھا. حسین ذہن میں تھا، نبی کی نماز ہو گئی. حسین تصور میں تھا، نبی کی نماز ہو گئی. حسین خیالوں میں تھا، نبی کی نماز ہو گئی. محمد کا حسین کے نام سے نماز کا ہو جانا اور حسین کے نوحے سے تیری نماز کا نہ ہونا کہیں یہ دلیل نہ بن جائے کہ تیری نماز اور ہے، محمد کی نماز اور ہے. دوستانہ ماحول میں کہہ رہا ہوں، منت کر کے کہہ رہا ہوں، قطن کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں. مت ماری گئی ہے ان لوگوں کی جو الزام لگاتے ہیں شیعہ علی کو اللہ سمجھتے ہیں. ہم اگر علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو 13 رجب کو علی کی سالگرہ کے کیک نہ کاٹتے. میرا خیال ہے میں شاید سمجھا ہی نہیں سکتا. ہم 21 رمضان کو علی کا تابوت برآمد نہ کرتے. اسی علی کو اللہ سے ملا دیتا. فکر درست کرو، ہم کون ہوتے ہیں علی کو اللہ سے ملانے والے؟ علی نے ہمیں اللہ سے ملا دیا. لیکن تیری چالاکیاں نہیں چلیں گی. اچھا پاکستان میں نا وقت کے ساتھ سپیڈ بڑھی ہے ہمارے بھائیوں. ضیاء کے دور میں ہمیں کافر کہا. پلان یہ تھا کہ بچوں کے ذہن میں بٹھا دو شیعہ کافر. لاہور میں تب میں امن کمیٹی پنجاب کا ممبر تھا. میٹنگ ہوئی، مولانا میرے ساتھ والی چیئر پہ تھے. جب وہ ٹی چائے شاہ کی بریک ہوئی کہنے لگے رضوی صاحب، میں نے کہا جی آپ شیعہ کس چیز کے بنے گے؟ جی کیا ہوں گے؟ کہنے لگے جی سب سے بڑی گالی کافر کی ہوتی ہے. ہم نے وہ بھی شیعوں کو دیکھ لی ہے، بجائے پریشان ہونے کے شیعوں نے انجوائے کی ہے. شیعوں نے نعرہ انجوائے کیا تھا، کفر کو انجوائے نہیں کیا. کہنے لگے نعرہ انجوائے کیا کہ میں نے کہا زندہ سلامت رہے میری قوم، باریک باتوں کو سمجھنے والی قوم نے نعرہ انجوائے. تم نے نعرہ بنایا تھا کافر کافر شیعہ کافر. ہم لطف ہی لیتے رہ گئے کہ اس نعرے میں بھی شیعہ ایک ہے. بول پڑو بات آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ آپ جی سرکار آپ زندہ و سلامت رہے. اور اس کے بعد نعرہ بنایا یا اللہ مدد. پڑھی آیت قرآن کی کہ ایاک نعبد، ماشاءاللہ
پائیا کا نستعین، ترجمہ کیا جی عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں، لہذا جب آپ نماز میں کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگ تو پھر یا اللہ مدد کرو۔ میں یہ اگر آپ اجازت دیں تو بچوں کے لیے یہ بات کلیئر کر دیں، کیونکہ بچوں کو بہت سے اپنے طالب علم دوستوں کے ساتھ بات کرنا پڑتی، اور جب ہمارے بچے وزنی بات کرتے ہیں نا پھر ان کے باپے پتہ کیا کہتے ہیں، شیعہ بچوں کو اسپیشل ٹریننگ دیتے ہیں۔ بولا ہم نے ٹریننگ کیا دینی ہے، یہی مدرسے درس کا ہے، یہی ہماری یونیورسٹی ہے، یہی ٹریننگ کا ہے ہماری، یہیں پہ ٹریننگ۔ تو بھی اپنے بچوں کو بھیجنا سیکھ لے، تیرے بچوں کو بھی ٹریننگ مل جائے کہ عیسائیوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ یہ واحد دروازہ آل محمد کا ہے، جہاں غیر مسلموں سے بات بھی کرنی پڑ جائے ہمارے بچے شرماتے نہیں ہیں۔ اور رہ گیا تعلق ایاک نعبد کا، میں تسلیم کر رہا ہوں، پوری نماز دیکھ لیں، سوری اتنا ٹائم نہیں، الحمد ابھی جماعت ہوئی ہے، باقی صورتیں بدل کے پڑھنے کی اجازت ہر مذہب میں ہے، الحمد بدلنے کی۔ مسلمانوں کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ الحمد میں ذکر کن کا ہے، جسے اللہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ بچوں یہ باتیں آپ دھیان میں رکھیں، آپ سہمت فرمائیں۔ بزرگوں کے ذہن میں تو بہت سی چیزیں، سینئر جینیس جید علماء کو سننے والے جو چہرے ہیں، لیکن نئی نسل کے نوجوانوں سے میری اپیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز کی ابتدا بسم اللہ سے، نماز بھی نیک کام ہے، آذان بھی، دیکھو موبائل بھی مجھے داد دے رہے ہیں۔ اچھا نماز بھی کمال مزہ ہے، مصلی سے دل لگاؤ، کبھی کبھی آیا کرو خدا کی قسم۔ وہ برے صغیر کی شاجی تاریخ ہے، ایک بادشاہ اکبر کے بارے میں ہے کہ وہ دربار میں نماز پڑھنے لگا، ایک سائل مانگنے آیا، اس نے بادشاہ کو مصروف دعا دیکھا، واپس آنے لگا، بادشاہ نے نماز ختم کر لی، جاتے ہوئے کی پشت بیک دیکھی، غلام سے کہا یہ آیا بھی تھا بیچارہ جا رہا ہے، اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، بادشاہ نے کہا تم آئے بھی تھے اور بغیر کچھ کہے واپس جا رہے، اس نے اخیری کر دی بندے نے، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ سے کچھ مانگنے آیا تھا، آگے آپ کو بھی مانگتے تھے۔ ہائے ہائے آپ جیے سرکار، آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ لہذا بادشاہ ہم نے فیصلہ کر لیا، پھر آپ سے کیا مانگنا، اسی سے مانگتے ہیں جس سے بادشاہ بھی مانگتے ہیں۔ اب صاحبان گرامی جی نے اپنی نمازوں پہ بڑا ناز ہے، ہم تو مسکین آدمی ہیں۔ ہمارا ایک مولوی ہوتا تھا شیعہ مولوی احمد دین، نام سے شیعہ نہیں لگتا، مظفر گڑھ ضلع پاکستان ملتان کے قریب مظفر گڑھ ضلع، مولانا احمد دین۔ وہ ایک دن کہنے لگا مجھے خواب میں شیطان ملا۔ اچھا ملتا مولویوں کا، کلین شیپ بندوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں ملتا۔ مولانا احمد دین کہتے ہیں میرے جب تعارف کرایا گیا کہ یہ حضرت شیطان ہے تو کہتے ہیں میرے ذہن اور ضمیر پہ ایک بوجھ تھا، اصل میں یاد نہیں رہتا، ڈاکٹر نے مجھے ابھی ہاتھ مارنے سے بائی پاس فریش ہوا محرم سے پہلے، تو آپ نے دعا بھی کرنی ہے۔ ڈاکٹر ویسے کہتے ہیں کہ میں اب بھی اپنے سرجن سے مل کے آیا، میڈیسن کے ڈاکٹر سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر لیکچر، وہ مجلس تو نہیں کہتے، اگر لیکچر دینا ہے تو آہستہ دینا۔ اب میں انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا کہ شیعہ مجمع میں اگر مولوی آہستہ بولے تو مجمع بھی آہستہ ہی۔ آپ زندہ و سلامت رہے جی، بہت شکریہ۔ اچھا اب سرکار علی مرتبہ وہ مولوی جی آپ کی دعا کریں۔ مولوی احمد دین کہتا ہے جب میرا تعارف ہوا نا کہ یہ شیطان ہے، مولوی احمد دین کہتے ہیں میرے ذہن پہ جو بوجھ تھا، ضمیر پہ بوجھ تھا، میں نے وہ فوری کویسچن کی صورت میں اس کو کیا۔ میں نے کہا شیطان گل سن، اور تو ساڑیاں بندیاں نو نماز کیوں نہیں پڑھن دینا؟ تو دھیان دو یار میری بات، اور نتیجے آپ دیکھیں، ان باتوں کے نتیجے ہیں۔ میں وقت پورا کرنے کے لیے باتیں نہیں کرتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی نتیجہ دیا جائے۔ مولوی احمد دین کہتے ہیں کہ میں نے جب کہا نا کہ تو ہمارے بندوں کو نماز کو نہیں پڑھنے دے،
مولوی احمد الدین کہتا بگڑ گیا وہ، تلخی میں آ گئی. کہنے لگا گل سنو مولوی، دنیا کو میں نے روکنا نہیں، اور جہاں تک میرا بس چلے انہیں میں نے پڑھنے دینی. مولوی احمد الدین کہتا ہے میں ڈر گیا دشمن طاقتور ہے، منت کر لوں، سماجت کر لوں. کہتے میں خوف زدہ ہو گیا کہ یہ ڈٹ کے کہہ رہا ہے کہ دنیا کو میں نے روکنا نہیں اور شیعوں کو حتی الامکان پڑھنے دینی نہیں. مولوی احمد الدین کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا شیطان میاں ہمارا جرم تو بتا دے. اس نے کہا مولوی جرم پوچھتے ہو، میری مت ماری گئی ہے، میں ٹائم ضائع کروں؟ میں انہیں روکتا ہوں جن کی قبول ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے، متوجہ متوجہ. جی بسم اللہ. صاحب تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام. جن کی قبول ہونی ہے انہی کے. اچھا دیر نہ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اپنے آپ کو ڈائریکٹلی اللہ والے کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی چاہیے اور صرف اللہ، فقط اللہ، اللہ ہی کافی ہے، میں ان کی نماز آپ کے سامنے رکھا ہوں. کیونکہ کسی علماء موجود ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ہر فقہ میں باقی صورتیں بدل کے پڑھ سکتے ہیں. الحمد کا متبادل کوئی نہیں، لہذا مسلمانوں کو کہنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک کے. آیتیں آپ کو یاد ہیں؟ میرا امتحان لے رہے ہو کتوں مولوی تھڑکے تھے پڑھیے بولو یار، ڈبل ثواب، تلاوت کا بھی سماعت کا بھی. مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک کا کہ آگے جو نعبدو ہے کاف اور نون کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، بس ایک ذہن میں بات یہ رکھیں. اسی طرح ایاک کا نستعین میں بھی کاف علیحدہ رکھنا، نون علیحدہ، نہ کنا کہنا نہ کنس کہنا، مفہوم بدل جاتا ہے. یہ چھوٹی سی بات ہے اور میرا خیال آپ کے ذہن میں رہے گی. وہ بوجھ میں نہیں بن رہا ہوں ذہن کے، اللہ بھی عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں. اب علماء کرام کے پاس شاید سوچنے کی فرصت نہیں ہے. بھائی سورہ الحمد دیکھو، اللہ کو اپنا بندہ اپنی بارگاہ میں اچھا لگتا ہے. ہاتھ کھول کے یا باندھ کے پڑھنے کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں. ویسے آپ کو خوش نصیب ہو، مطلب بات کوئی یہاں پہ اتنا وہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں کئی پنڈ ایسے ہیں جتنے سارا ہی مسلمانوں کا پنڈ گراں کلا کر شیاں وہ ساری مسیتاں سے سپیکر اسے گھر ایک گھر قریشیوں کا تھا، بیچارے مسکین قریشی، پورا پنڈ مسلمانوں کلا کر مسکینہ. مسلمانوں کے گھر فوتگی ہو گئی، وہ قریشیوں کے بچے بھی 3-4 گھر کے جو لوگ تھے وہ جنازہ پڑھنے چلے گئے. ظاہر معاشرتی زندگی تھی. وہ پنڈ کا چودھری اڑ گئے، اس آگے شیعہ نو کڈو جنازہ پھر ہو گئے. بندوں نے پوچھا کیوں؟ یار دعا ہے شامل ہونے کے بیچاروں. اس نے چلے سڑے لہجے میں کہا یہ ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھتے، یہ ہاتھ کھول کے ایسے کھڑے ریلیکس کھڑے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں نماز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اللہ کی بارگاہ میں جانے کے کچھ آداب ہیں. تو اس نے زور دیا نا اللہ کی بارگاہ میں جانے کے کچھ آداب ہیں. قریشی تے منڈے کیا جنوں کلن آئے ہو پہلے اودے تے بن لو. کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو آپ زندہ و سلامت متوجہ ہے میرے بھائی. جی میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے ٹائم کا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہ رہا. آپ کی سوچوں سے بھی جلدی چاہتا تھا اور چاہتا ہوں. تھے آپ پریشان نہ ہو کہ بات جلدی میں ختم کروں. میرے بعد بہت پیارے ذاکر ہیں ہمارے جناب بھائی وسیم عباس بلوچ صاحب، ان کا خطاب ہے. میں جلدی بات مکمل کر رہا ہوں. یہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے نا تو والدین نے بچوں سے کیا پیار کرنا ہے جتنا خالق اپنی مخلوق سے پیار کرنا ہے. اور اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا ہی پیار آتا ہے جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا حمد اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. اللہ
کہ میرا بندہ مجھے رب العالمین کہتا ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، تو یوم جزا کا مالک ہے، یوم سزا کا مالک ہے، یوم حساب کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو اخیر کیے جا رہے ہیں. کہ نمازی بول کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، رب العالمین کہا، عبادت بھی میری کرتے ہو، مدد کی ضرورت کہاں پڑ گئی ہے؟ نمازی بول کے کہتا ہے اہدنا الصراط. نہیں سارے بندے نہیں سمجھ پا، آپ ذہنی طور پہ قریب آئیں گے تو بات بنے. میں ایاک نستعین سمجھا رہا ہوں. سب سے بڑی آیت یا علی مدد کی مخالفت میں یہی پڑھی جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے. جبکہ ایاک نستعین کے فوراً بعد ہے ہماری ہدایت فرما، تیری مدد کے بغیر سیدھا راستہ نظر نہیں آ سکتا. اس ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد نہ کہو. ہمیں تو مائیں لوریاں دیتی ہیں یا علی مدد کی. میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. علی ہماری مجبوری ہے، لیکن اگر تم سمجھ تو ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مدد کہو. پھر میں ایک بات بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت اتری تھی رسول اللہ کے دور میں، اور یا اللہ مدد اترا تھا ضیاء الحق کے دور میں. بولو یار، آپ پریشان ہو کے مجھے دیکھیں، اور میرا کوئی لہن دین نہ ہوگا کسی نے، کیوں پریشان ہو یار؟ اور نکھرے نکھرے چہرے سے میری بات پہ دھیان دیں. جیسا ماحول میں جا رہا ہوں آپ ویسا جب آپ سنتے ہیں تو پھر اسی رنگ میں بات کو سمجھیں. ایاک نعبد، عبادت بھی تیری، مدد بھی تجھ سے. کہتا ہے جی جب مدد اللہ سے ہے پھر یا اللہ مدد کہو، کیونکہ آپ نے کہا ہے مدد بھی تجھ سے. تو نعبدو بھی اللہ کی ہے نا، تو آپ نعبدو میں اللہ تک رہیں، ہم نستعین میں اللہ تک رہیں گے. آپ تو فوراً کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیرے انعام نازل ہوئے. تو عبادت میں لوگوں کو شامل کر سکتا ہے، ہم مدد میں علی کو شامل نہیں کر سکتے. بولو یار خدا کے لیے بولو میرے ساتھ. اور میں قرآن میرے سر پہ لاؤ، ہمیں تو یا اللہ مدد کے نعرے کا لطف ہی بڑا آیا تھا. نوجوانوں خدا کے لیے فریش نہیں میرے بھائی، سیدھے بیٹھو، اللہ آپ کو صحت دے. یہ بزرگوں کے لیے ایکشن ہوتے ہیں جو آپ 20 سال کی عمر میں کر رہے ہیں. اللہ یوکے کے مومنوں کی کمریں ٹھیک کر دے، جو آتا ہے ٹیک لگا کے رہتا ہے. یار اگر اکا دکا بندے کی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو اچھا نہیں لگتا نا. کیا تھا مجمع دیوار کے آسرے، تھوڑا آسرا ہے مرشدوں کا تمہیں، اور یہ دنیاوی آسرے کیسے؟ یا متوجہ، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں شاہ جی ہمیں خدا کی قسم یا اللہ مدد کا نعرہ ہمارے بارے میں تھا، لیکن اللہ جانے ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے یا اللہ مدد پہ زور دیا. پرویز مشرف کے دور میں ان کے یا اللہ مدد کے بینر بھی کم ہو گئے تھے، اسٹیکر بھی کم ہو گئے تھے. اللہ پرویز مشرف کی حفاظت کرے گا. ایک مولوی کہنے لگا شاہ جی آپ ایک عامر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو بھی پرویز مشرف اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ وہ عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا. متوجہ ہے سرکار؟ یہ میرے عزیز بچے ماتمی آگے بیٹھے ہیں، آئندہ میری ان سے گزارش ہے
کہ جب پہلے بیٹھنا ہو تو پہلے آنا چاہیے. اچھا نہیں لگتا آنا بعد میں قبضہ پہلی سیٹوں پہ. آپ زندہ و سلامت رہے. ضیاء الحق کے دور میں مشترکہ سارا مجمع جواب دے گا. ضیاء الحق کے دور میں پاکستان میں یہ نعرہ بنا تھا یا اللہ مدد کا. مشرف کے دور میں اسٹیکر بھی کم ہو گئے, بینر بھی کم ہو گئے. میں سید ریاض حسین رضوی کیمرے کے سامنے اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. خدا کی قسم ہمیں یا اللہ مدد کے نعرے سے مخالفت نہیں ہے. ہم اللہ کی مدد کے منکر نہیں ہیں. ہم اللہ کو لاریب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو بے عیب سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو علی کل شیء قدیر سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خدا سمجھتے ہیں, ہم اللہ کو مولا مشکل کشا کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. لیکن مسلمانوں تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہنا, تمہارا یا علی مدد کے مقابلے پہ, تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ عرصے کے بعد صدیوں کے بعد محنت کر کر کے تم نے ایک نعرہ بنایا, اور وہ بھی یا علی مدد کے مقابلے پہ. حالانکہ نام تمہارے پاس اور بھی تھے, نام تمہارے پاس اور بھی تھے, نام تمہارے پاس اور بھی تھے, لیکن ہر نام کو چھوڑ کے تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں ہے ہی نہیں. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں. پلیز پلیز ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب نازل ہے. جن پہ نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی لوگ ہیں, جن پہ غضب نازل ہوئے وہ بھی لوگ ہیں. آیتیں اکٹھی ہیں, مجھے تو لگتا ہے لوگ بھی اکٹھے گزرے ہیں. اور خدا را قرآن پڑھو, ہمیں صرف اتنا بتاؤ مذہب فرقے اپنے رکھو. میں نے تقریر کا آغاز میں بھی کہا ہے کوئی پروگرام نہیں ہمارا تمہیں شیعہ کرنے کا. کوئی اب گلی نہیں ہے جہاں علی علی نہیں ہو رہا. ہر گلی میں حسین کے ماتمی موجود ہیں, ہر شہر میں حسین کے عزادار موجود ہے, اور یہ وارثوں کا کرم ہے, اور انشاءاللہ یہ سلسلے رہنے ہیں. میں نے پہلے آغاز میں بھی کہہ دی ہے کہ ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے, لیکن اہل اسلام بھائیوں صرف ہمیں اتنا بتاؤ, میری سی ڈی یا ویڈیو کسی بھائی تک پہنچے وہ اپنے دانشوروں سے پوچھو کہ وہ نعمتوں والی فیملی کون سی ہے. ہمیں صرف اتنا بتا دیا جائے وہ نعمتوں والا قبیلہ کون سا ہے. وہ جو بھی ہیں ان کا ذکر نماز میں ہے, اور جن کا ذکر نماز میں ہے وہ جو بھی ہے وہ رضی اللہ نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ کے دشمنوں پر لعنت. ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا آپ نے, میں نام شام لے کے لعنت نہیں کیا, آپ نے بہت ہی نائس بندے ہو. کیونکہ لعنت واحد ڈاک ہے جس پہ ایڈریس نہیں لکھنا پڑتا. بولو یورپ والو خدا کے لیے آپ زندہ و سلامت رہیں. اور وہ بھی ریکارڈ ڈیلیوری ہے, وہ بھی ریکارڈ ڈیلیوری وہ پہنچتی ہے. جی بسم اللہ, کمال ہو گیا جناب, متوجہ ہے, میں بات آگے بڑھا لوں.
صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ، صراط راستے کو کہتے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، الذین جمع کا صیغہ، الذین، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ حالانکہ مسلمانوں جب اللہ کافی ہے تو وہ سنگل پہ ڈبل چل رہے ہو، پھر تو تمہیں اللہ کا راستہ مانگنا چاہیے، لیکن اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں کہ اللہ راستہ ان لوگوں کا تھے جن لوگوں کے پاس دولت بہت ہے۔ پھر ہماری جان کیوں کھاتے ہو؟ تو فلانے بندے نے اللہ کی راہ میں 7 پنڈ دے دیتے، فلانے بندے نے 9 کھوہ دے دیتے، فلاں بندے نے رسول اللہ سے کہا یا اللہ کے رسول یہ صرف جسم کے کپڑے بچے گئے، سب کچھ تیرے اللہ کی راہ میں دے کے آ گئے۔ یہ جتنی دولت ہمیں سناتے ہو قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ سمجھدار مجمع میرے سامنے، خدا کی قسم قرآن میں، قرآن کے 30 پاروں میں اس دی ہوئی دولت کا ذکر نہیں ہے۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وگرنہ شاہ جی اللہ کسی کا ادھار، اللہ کسی کا، ڈاکٹر صاحب اللہ کسی کا ادھار رکھتا ہی نہیں ہے۔ حسین کی ماں نے روٹیاں 15 دی تھی، آیت 31 بھیج رہا۔ اب اپنے علماء سے پوچھو وہ نعمتوں والی فیملی، وہ نعمتوں والا خاندان کون ہے؟ اور جن کا ذکر نماز میں ہو رہا ہے، جن کے ذکر کے بغیر اللہ کو اپنی پرائیویٹ عبادت قبول نہیں ہے۔ ذاتی عبادت اللہ کی سید نماز ہے، نماز سے بڑی کہتے ہیں جی عبادت کوئی نہیں۔ اس عبادت میں بھی اگر یہ نعمتوں والے نہ آئیں، دولت والے نہیں ہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں نعمت والے ہیں۔ جب اپنے علماء سے پوچھو کون ہے، چپ رہیں گے، نہیں بولیں گے، لیکن تیری نماز تو تجھے بتا رہی ہے، پھر تجھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہی سبب ہے مسلمان، میں بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، جب نماز ختم کرتے سلام پھیرنے سے پہلے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سرکاری درود میں نے پورا پڑھا ہے۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ، کما صلی اللہ، جیسا تو نے درود بھیجا علی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے، وعلی آل ابراہیم، اور اوپر آل ابراہیم کے۔ 2 دفعہ آل کا ذکر ہے، ہمارے بھائی کرتے ہیں آل محمد اور آل ابراہیم۔ اللہ کی نماز میں اللہ اللہ کرنا چاہیے تھا، یہ آل آل کر رہے ہیں۔ کرنا اللہ اللہ چاہیے تھا، کر آل آل رہے۔ اللہ درود بھیجو اوپر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ماشاءاللہ میرے خیال ہے اس پلر دے پرلے پاس دے بندے کوئی نہیں، نہیں یہ تو مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا بیٹھے ہوئے، اللہ انہیں بھی خوش رکھے۔ میں تو انہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا۔ پر محمد کے اور محمد کی آل پہ، جیسا تو نے، بولو یار، جیسا تو نے کما صلی اللہ تھا، کما جیسا، کما جیسا صلی اللہ تھا، تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم نبیوں میں ڈیرے دار نبی تھا، ماشاءاللہ۔ جیلم، کھاریاں، میرپور، سارا ایریا میرے ملک کا جمع ہے۔ ڈیرے داری آپ نے نہیں سمجھنی تو امریکن عوام نے سمجھنی، پریشان۔ نبیوں میں سے ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، بے شک۔ اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، گھر کچا ہی کیوں نہ ہو، مہمان بھوکا نہ جائے، یہی ڈیرے داری ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ابراہیم بچوں
جو ڈیرے دار نبی تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جنہوں نے ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا، ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا. اور بچوں یہ باتیں آپ بزرگوں سے پوچھ لیجئے گا. جو دیہاتوں میں ہمارے پنجاب کی روایت ہے، جو بندہ مہمان کو روٹی کھانا رات آرام کے لیے بستر نیند کے لیے ماحول دے وہ بندہ ڈیرے دار ہوتا ہے. اس کی دوستیاں دور تک ہوتی ہیں، اس کے جاننے والے دور دور تک ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ بھولے بھٹکے مسافر شہروں میں تو ہوٹل مل جاتے ہیں، دیہات میں کوئی سہولت نہیں ہوتی. پھر بندے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہاں پہ کوئی ڈیرے دار ہے جو مہمانوں کو ٹھہرا لے، ہم مسافر ہیں. تو جو بندہ ڈیرے دار ہوتا ہے اس کے تعلق بڑے ہوتے ہیں، اس کی یاریاں دوستیاں دور تک ہوتی ہیں. اللہ جانے میں سمجھا سکوں یا نہیں. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. درود خدا کی قسم. تو جب ابراہیم کے یاروں پہ نہیں پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں. آپ زندہ و سلامت رہے. درود ہوتا ہی آل پہ ہے، درود جچتا ہی آل پہ ہے، درود سجتا ہی آل پہ ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. جسے یقین نہیں آتا قرآن پڑھ، اور اگر قرآن سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے پھر سمجھ کے پڑھنا بھی صحیح. خدا فرماتا ہے سلام علی آل یاسین. اللہ فرماتا ہے آل یاسین پہ میرا سلام. جاؤ اپنے مذہب کے دانشوروں سے پوچھو یاسین کون ہے. یاسین تیرا نبی جس کو اللہ نے قرآن میں کبھی یاسین کہا، کبھی توحا کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا. لیکن یہ سارا سال کہیں گے مزمل نبی، کملی والا نبی، کملی والا نبی. اگر اللہ نے کملی والا کہا ہے تو چادر والا بھی کہا ہے. لیکن یہ جب بھی کہیں گے کملی والا کملی والا کملی والا، یوں ہمارے طرف منہ کر کے کملی والا کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے کبھی انکار کیا ہو کہ حضور کے گھر میں کملی نہیں تھی. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کملی تھی تو چادر بھی تھی. لیکن سید کملی والا کہیں گے چادر والا نہیں کہتے. بھائی دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ میرا خیال ہے کبھی کبھی کیا کل -1-2 صورتحال تھی. اس موسم میں باہر کملی والا کہا گیا نا تو سردی کٹ ہوگی نظر آتا ہے. ایک تصور کمبل جون جولائی کا مہینہ ہو، پاکستان ہو، سورج ہو 1.25 کلاشن کو پہلے 1.25 نیزے پہ ہوتا، اب نیزوں کا دور ہی نہیں. اور بندہ کہے کملی والے نے فرمایا گرمی میں. بچہ سوچ سکتا ہے کہ یار ساڑھے نبی پاک سردیاں گرمیاں کمبل ہی کمبل. موسم تقسیم کر لو، سردیوں میں کملی والا کہا کرو، گرمیوں میں چادر والا کہہ لیا کرو. قرآن میں اگر مزمل ہے تو مدثر بھی ہے. جی بسم اللہ بسم اللہ میرے بھائی. بہت پیارا پڑھنے والے میرے بھائی سردار وسیم عباس بلوچ عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے. بلوچ صاحب اجازت ہے جی بسم اللہ. اجازت آپ بھی دیں. اچھا مجمع تو اجازت منگو تو کئی بندے پیڑے ہو جاتے ایسا تو نہیں اجازت دے. اگر قرآن میں مزمل اسے کہا گیا ہے تو مدثر بھی کہا گیا ہے. لیکن خدا کی قسم مر جائیں گے کملی والا کہیں گے، چادر والا نہیں. کیوں پلاننگ ہے
کہ اگر کملی والا کہو گے ذہن میں اکیلا محمد رہے گا، اگر چادر والا کہہ دیا وہاں تو 75 پورے ہو جائے گا۔ شکرگڑھ میں ایک مولوی نے کہا تو شیعہ مری مچھی کیوں نہیں کھاتے؟ مبلغ اعظم نے کہا اس لیے کہ تانوں سستی لبدی ہے۔ کوئی تو لطف لے گا یار اس بات کو، سارے بندے نہ بھی سمجھے تو ایک پلیز وہ نا لودھرا سائڈ پہ مولانا مجلس پڑھنے لگے، جیسے وقت سے پہلے عزیز ہمارا منتصر پڑھ رہا تھا قصائد، کو ذاکر پڑھ رہا تھا، بعد میں والی صاحب کا ٹائم تھا، اسماعیل صاحب کا بلا، تو ایک مولانا اچھا دور تھا، پنڈ کی مسجد کے مولوی بھی مجلسوں میں آ جاتے تھے، اب تو نظر ہی لگ گئی، تو وہ صاحب تشریف فرما اٹھ کے کھڑے ہو کہنے لگے مولوی اسماعیل اپنی قوم کو روکو، یہ 5 دن پاک نہ کہا کرے، اللہ 5 دن پاک نو منظور ہویا، اللہ 5 دن پاک، یہ 5 دن پاک، اچھا ذرا اس کی کیا اسے کہتے ہیں سائنس دیکھو، کتنی ٹیکنیک دیکھو اس کی، کہنے لگا 5 دن پاک اس لیے نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے نبی پاک کی توہین کا پہلو نکلتا ہے۔ صرف آپ ہی چپ رہے، مولوی اسماعیل بھی چپ ہو گئے، مت ماری گئی 5 دن پاک کہنے سے نبی پاک کی توہین کا پہلو، کہنے لگا بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، اور سب نے کہا مولانا کوئی دلیل کو وضاحت، اب دلیل سنو، بیگانہ بندہ بھی پکی بات کرے تو قدر کرنی چاہیے، یہ پنچایتی اصول ہے، اس نے دلیل بڑی کمال دی، اس نے کہا 5 دن پاک کہنے سے توہین نبی پاک کا پہلو یہ نکلتا ہے کہ بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ساری زندگی نبی پاک تو 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکتا، وہ پوری زندگی اور 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا، 23 سال کی زندگی، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینے کے، 23 سال کی تبلیغی زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہوا۔ اب مبلغ اعظم کے یہاں دیر نہیں ہوتی تھی، فوراً فرماتے مولانا صاحب اس طرح تو حق 4 یار کا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا، آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے، کہنے لگا توبہ 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 توبہ، اللہ اکبر، توبہ توبہ، حق 4 یار کا نعرہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ قبلہ نے کہا 20 یار تو ہم بدخلقے بنا لیتے ہیں، اور خلق عظیم کا مالک نبی ساری زندگی میں 4 یار ہی بنا سکا، تو اس مولوی کو اٹھ کے کہنا پڑا، اور نہیں اسماعیل تم شیعہ جذباتی ہو، تم حقیقت کے قریب نہیں جاتے، اصل میں یار اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا۔ قبلہ نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے، جیسے 75 پاک تھے ویسا کوئی پاک سلامت رہے۔ سلام علی آل یاسین، خدا فرما رہے میرا آل یاسین پہ سلام، ہمیں بتایا جائے وہ آل یاسین کون ہے؟ وہ آل یاسین تیرے نبی کی اولاد ہے، تو جنہیں اللہ سلام بھیجے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا پاکستان سے آئے ہوئے آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ کے بعد چینج بڑی آئی ہے، اب پاکستان میں اتنے مذہب نہیں جتنے ٹی وی کے چینل، اور ہر تیسرے چینل پہ کوئی نہ کوئی مولوی طلوع ہو جاتا ہے، تو چپ رہو کہ مجھے دکھ رہے گا۔ جو مولوی ساری زندگی کہتے تھے نا اسلام میں تصویر بنوانا حرام ہے، اب ٹی وی سے نکلتے ہی نہیں، ہاں یہ زندہ باتیں ہیں، اس کے لیے تو صحیح بخاری پڑھنی پڑے گی آپ، بات لمبی نہ ہو جائے، میرے بھائی کو ٹائم دینا ہے۔ تیسرے چوتھے چینل پہ مولانا بیٹھے ہوگی اور گفتگو کیا ہوگی؟ حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا، حضرت حسین رضی اللہ نے فرمایا، اور نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور قبلہ اگر حسن اور حسین رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ جو
نماز میں ہیں، وہ رضی اللہ نہیں، رضی اللہ کا اپنا مقام ہے، رضی اللہ کا اپنا احترام، ہم ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں۔ ہم تو محمد و آل محمد کی دہلیز کے خادم ہیں، لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہو اسے اس کا مقام دیا جائے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کلوز کر رہا ہوں۔ جو جس کا مقام، میرا بیٹا پچھلے سال 8ویں جماعت میں تھا، 8ویں کے سلیبس میں مسافر شام بی بی کا چیپٹر تھا، اس میں انہوں نے رضی اللہ لکھا، ڈی پی ایس لاہور کی بات ہے، میرے بیٹے نے رضی اللہ کاٹ کے سلام اللہ لکھا۔ ساتھی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے پاس چلا گیا کہ جی اون عبداللہ نامی بچے نے یہ کام کیا ہے۔ اب آپ شاید یہاں بیٹھ کے محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان کے مذہبی حالات کیسے۔ ٹیچر نے بیٹے کو بلایا اور مجھے فخر ہوا جب ٹیچر نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے، تو ٹیچر کے سامنے میرے بیٹا کہتا ہے بابا میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ رضی اللہ تو ان کے غلاموں کو کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، متوجہ یا آپ زندہ ہو سلامت ہیں۔ رضی اللہ تو ان کے رضی اللہ تو ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے، رضی اللہ تو ان کے غلاموں کو کہا جاتا ہے۔ ممبر پہ اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، ہم صحابہ کے منکر بھی نہیں ہیں، ہم صحابہ کے مخالف بھی نہیں ہیں، لیکن چاہتے صرف یہ ہے جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو، صحابہ کو صحابہ کا مقام دو۔ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا، اگلی مجلس تک دکھ رہے گا، مجھے بول کے بتاؤ جو صحابہ کو ہم سے بھی زیادہ مانتے ہیں، کیا وہ صحابہ کو، حضرت ابو بکر کو علیہ السلام لکھ سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں؟ اب مجھے پورے مجمع کی تائید چاہیے، جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں لکھا جا سکتا، ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ آخری آدمی تک متوجہ، یا علی یا علی، بات میں نے ختم کر دی۔ پروگرام تھا آگے بڑھنے کا، لیکن بھائی کو دیکھتے ہوئے روک رہا ہوں، وہ بھی جلدی میں ہے۔ صحابہ کا اپنا مقام ہے، اہل بیت کا اپنا مقام ہے، صحابہ کا اپنا اسٹیٹس ہے، اولاد محمد کا اپنا اسٹیٹس ہے۔ حد ہو گئی ہے یار، اور ڈھیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، سارے بندے نہیں سمجھ پائے، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے سکے۔ میں اپنے حرفوں کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں، ان کے غلام رضی اللہ ہے، اولاد محمد کے، محمد و آل محمد کے غلاموں کو رضی اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کے غلاموں کو چپ رہو گے مجھے افسوس ہوگا۔ میں زندہ دلیل دے رہا ہوں، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے، صحابی، میری طرف دیکھو میرا بھائی، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے۔ مسلمانوں تم تخت پہ حسین کو نہ بٹھاتے، لیکن غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے۔ آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے، حسین کی ماں تمہاری تعزیت قبول۔ 8 ربیع الاول کو غم کے دن ختم ہوتے ہیں، غم ختم نہیں ہوتا۔ اور دعا میں ایک دعا شامل کرو کہ سیدہ زینب کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائیں۔ پہلے ماں کی قبر پہروں میں ہے۔ آباد رہو، شام کے حالات آپ کے سامنے، دن رات دعائیں مانگا کرو۔ بہت سے پاکستانی ماتمی سیدہ کے ذریعہ پاک کی حفاظت کے لیے شام آنا چاہتے تھے، بہت سے لوگوں نے رابطے کیے، لیکن حکومت کی مجبوریاں، وہ بلاک جو حکومت کا تھا وہ امریکن بلاک میں تھی ہماری حکومت، ہمارے ماتمی نہیں آ سکے۔ لیکن عراق سے جب مختلف ملکوں کے دہشت گرد شام سیدہ کی مخالفت میں لڑنے گئے ہیں، پھر عراقی شیعہ ماتمی بہت سارے شام میں چلے گئے،
वसीम भाई 19-20 साल का मातमी सैयदा के हरम से बाहर शहीद हुआ है बीबी के रोजे की हिफाजत में, और उसकी जेब से जो चिट निकली है वो लिखा हुआ था, मैं इराक का शिया हूँ, 19 साल मेरी उम्र है, सैयदा के पहरेदार बन के मरने इसलिए आ गया हूँ कि मैं बीबी ज़ैनब को दोबारा कैद नहीं दुआ मांगो सैयदा की खबर में कि बहुत बहुत प्यारी बेटी थी, इसके लहजे को अली जैसा बाप तरसता था। कभी मेरी ज़ैनब मुझसे बोले तो लफ्ज़ मैंने कहने हैं, तवील मसाइब का वक्त नहीं, बहुत खूबसूरत मसाइब पढ़ते हैं मेरे भाई, अल्लाह मेरा जानता है। जब सैयदा दुनिया से गई है ना, पाक बीबी, बड़ी बीबी, नबी की बेटी, तो कहा या अली दिन की रोशनी में मेरे घर कम आना। पहले जब आप आते थे ज़ैनब मेरी पुश्त का पर्दा लेती थी, अब सोचती हूँ अल्लाह जाने कहाँ कैसे पर्दे बनाए। और जब दुनिया से सैयदा गई है, इमाम हसन की उम्र 7 साल की थी, हुसैन की उम्र 6 साल की, सैयदा ज़ैनब 5 साल की, छोटी बीबी 3.5 साल की। दुआ मांगो इस उम्र में बच्चों की मां ना मर जाए। शिद्दत से मसाइब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, 2 लफ्ज़ मैंने कहने हैं, और रोती आंखों से मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह मेरा जानता है, जब उम्मे ऐमन ने कहा ना, फिर दोनों शहजादे नाने की खबर पे आ गए। 7 साल का हसन, 6 साल का हुसैन, सराहने नबी के हसन खड़ा हो गया, नबी की खबर की पैरों की तरफ हुसैन खड़ा हो गया, छोटे छोटे अमामे तावीज़े खबर पे रख दिए, और हुसैन हसन ने हाथ उठाए और दुआ में कहा या रसूल अल्लाह, नाना मेरी अम्मा बीमार है, मेरी अम्मा बीमार है, नाना तेरे बाद हमारी हवेली को किसी की नजर लग गई, नाना नाना हमारा बाबा बड़ा गरीब हो गया, नाना हमने बाबा से और माँ से हमने बाबा को बातें करते सुना है। माँ पूछ रही थी या अली तुझे लोग सलाम नहीं कहते? अली कह रहा था अब जिसे मैं सलाम कहता हूँ वो भी जवाब नहीं देता। नाना तेरे बाद हमारी माँ उजड़ गई, नाना मेरी अम्मा, मैंने आखिरी फिक्रा कहना है, नाना मेरी अम्मा बीमार है। जब 3 दफा हसन ने कहा ना नाना मेरी अम्मा बीमार है, हुसैन की चीखें निकल गई। हुसैन रो के 6 साल का कहता है नाना हसन तेरा अमीर बेटा है, अम्मा बीमार नहीं, अम्मा जख्मी है, अम्मा का चेहरा भी जख्मी, अम्मा का पहलू भी जख्मी। आबाद रहो, आबाद रहो, सैयदा राजी हो जाए। मौलाना साहब की जिंदगी दराजी और सेहतयाबी के लिए